अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी सुबह हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान बरसग़ीर में, पाकिस्तान जो हमारा फ़ोकस है, जो हमारा मरकज़ है, वहाँ पर अब जुमे की शाम, जुमे की रात हो रही है 21 अगस्त 2026 की। और 24 घंटे पहले इमरान खान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान को शिफ्ट पर मुंतकिल करने के हवाले से जिस नाटक और ड्रामे का आगाज़ किया गया, वो तो सुबह कहीं 5 बजे उसका ड्रॉप सीन हो गया था। लेकिन उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है, उसके ऊपर जो गम और गुस्सा है, जो हैरानगी की कैफ़ियत है, जो परेशानी की कैफ़ियत है, वो इस वक़्त भी जारी है। एक सेंस ऑफ शॉक है पाकिस्तानियों में, एक डिसबिलीफ है, एक गुस्सा है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग है कि ऐसा भी हो सकता है। ये पाकिस्तानी जहाँ कहीं है, मैं देख रहा हूँ मसलसल, मैं भी कई घंटों से बैठा, आप अंदाज़ा लगाएँ कि सारी रात से मैं नहीं सोया। मैं बैठ के सोशल मीडिया पे लोगों के रिएक्शन, रद्द-ए-अमल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हर शहर में है, जो पूरे यूरोप में है, जो बरतानिया में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में है, मशरिक़ वस्ता के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के हर शहर के अंदर है, हैरान परेशान हैं लोग कि क्या एक रियासत, उसके रिस्पॉन्सिबल इदारे, क्या एक गवर्नमेंट इस तरह से नॉन सीरियस तरीके से एक ड्रामा, एक नाटक रचा सकती है? ये कोई पिंक पैंथर की फ़िल्म है, ये कोई हॉरर फ़िल्म है, ये कोई मज़ाहिया शो हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आप एक हुक्म जारी करवाते हैं, बाकायदा 7 पेज का, पूरे कौम को, पूरी दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मतलब अखबार जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड इकोनॉमिस्ट एंड टेलीग्राफ एंड अल जज़ीरा एंड रॉयटर्स एजेंसी एंड एएफपी और दुनिया के कांग्रेसमैन एंड सेनेटर जो हैं, वो सारों को आप मैसेज देते हैं। आप सारी दुनिया को फुदू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आप इसको एक मज़ाक समझते हैं और उसके बाद आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान को, जिसको अडयाला जेल से निकालते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लिखवाया हुआ है कि उनको जाके आपने उनको मुंतकिल करना है, शिफ्ट करना है एक टर्शरी केयर प्राइवेट हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, बजाय इसके कि आप उनको वहाँ लेकर जाएँ। और वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए हैं, पूरी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक कर दिया गया है। सैकड़ों, हज़ारों पुलिस वाले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल, पैरामिलिट्रीज़ जो हैं, वो अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद हैं, वो शिफा इंटरनेशनल के बाहर भी मौजूद हैं। वहाँ से डॉक्टर शिफा हॉस्पिटल के अंदर से जनाब टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं पूरे अमेरिका में कि जनाब इमरान खान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये उनका फ्लोर है जो खाली करवा लिया गया। यानी इतना बड़ा नाटक जो आप खेलते हैं पूरी दुनिया के सामने, और आप में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को अडयाला जेल से निकालते हैं, एक फ़िल्म की तरह, एक मज़ाक की तरह वहाँ से आप उनको अपने सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में ले जाते हैं और अपने बेचारे वही 2 ढाई डॉक्टर जो अरसे से हैं, जिनके ऊपर एतमाद नहीं है, जिनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, उन्हीं से उनका जनाब ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, नब्ज़ देख लेते हैं, पानी का ग्लास पिला देते हैं, आँख में कोई टीका लगा देते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं चलें जी, और वापस जाके उन्हें उसी तरह से अडयाला जेल में, उनके कैद खाने में, प्रिज़न सेल में, कैद तन्हाई में दोबारा उनको फेंक देते हैं। दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान। दुनिया में पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तो शायद अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी लोगों को ठीक तरह से एहसास नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो किस तरह के ज़हनी हैजान, पागलपन, साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम के अंदर ये मुब्तला हैं। अगर ये ज़हनी बीमारी नहीं है, तो ये क्या है? अगर कोई शख्स ज़हनी बीमार ना हो, तो कभी भी इस किस्म की चीज़ पूरे रियासत के ढांचे के साथ, ज़राए अबलाग के साथ, पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग के साथ, करोड़ों लोगों के साथ आप इस किस्म का सिक, क्रूल जोक जो है, वो नहीं खेल सकते। 18 तारीख को मुझे एक साहब ने, मेरे हाथ में एक ईमेल है, नाम तो मैं उनका नहीं बता सकता, लेट्स से कि ये हुसैन इनका नाम है, लेकिन ये कोई बहुत ही समझदार हैं, या तो ये इनसाइडर हैं या इन्फॉर्मर हैं या इनको अंदर से पता था, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि इस सिस्टम का हिस्सा है। ये महज़ एक इंतहाई इंटेलिजेंट हैं, मेरा ख्याल है कोई साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं। 18 तारीख को इन्होंने मुझे ये पीस लिखा और इन्होंने मुझे हूबहू ये बताया कि इस तरह से होगा, और ये जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो उनका एक ख़्याल है कि इस तरह से करेंगे इमरान खान को ब्रेक करने के लिए और साइकोलॉजिकली तौर पे टॉर्चर करने के लिए। तो मैंने उस वक़्त इनके ऊपर लिखा, मैंने इसको लिखा कि वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रोवोकेटिव, अनफॉर्चुनेटली रियलिस्टिक टू। और मैं, मेरे मतलब स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में मतलब एक एक जुम्बिश सी हुई, एक ठंडी लहर थी, मुझे एक मतलब डिप्रेशन की फीलिंग हुई कि यार ये भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि शायद ये नहीं हो सकता, मैं बहुत पैरानॉइड हूँ, ये शख्स भी बहुत ही सिनिक है, बहुत पैरानॉइड है। अभी ज़रा फैक्ट्स देख लें इस सेंस ऑफ शॉक के। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग जो हैं, सीरियस लोग हैं, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके होंगे
جس میں عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر نورین تو بالکل رونے والے، ان کے صورتحال میں بہت ہی غم و غصے میں انہوں نے تمام فیکٹس ڈسکرائب کیے کہ کیسے عمران خان لایا گیا، ڈاکٹر باہر بٹھا دیا ڈاکٹر عظمیٰ کو، پھر عمران خان سے جا کے دکھایا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا پتہ نہیں بلڈ پریشر چیک کیا گیا، آنکھ میں ٹیکا لگایا گیا، ان کو کہا جی چلو سب ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے سنا کہ کیسے طلال چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ان کو لے جایا گیا ہے، ان کو دیکھا گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ تو تھا ہی نہیں سپریم کورٹ کا آرڈر۔ آپ اس پریس کانفرنس میں آپ نے سہیل آفریدی صاحب کے کامنٹس بھی سن لیے، پھر آپ نے وہ بیچارہ شریف آدمی جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان، دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دی شوکت خانم ہاسپٹل، ان کی بھی آپ نے وہیں پہ ٹاک سنی کہ کیسے ان کو کئی گھنٹوں پہلے ذلیل کیا گیا اڈیالہ جیل میں بٹھا کے، پھر ان کو ایک پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے وہاں سے آدھا گھنٹے کا سفر کر کے فلم کی سٹوری کی طرح ان کو لایا گیا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، وہاں ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کو بتایا گیا بس عمران خان آ رہے ہیں۔ کئی گھنٹے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ لگتا ہے کہ عمران خان نہیں آ سکیں گے، آپ بھی چلے جائیں، دوڑ جائیں یہاں سے۔ اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو بیچارے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ آفیسر ہوں گے، جو پولیس والے ہوں گے، جو پیراملٹریز والے ہوں گے، جو ڈاکٹرز ہوں گے، سبھی کو بے وقوف بنایا، سبھی کو پھدو بنایا۔ یہ جو سکھ جوک ہے اس میں سارا کے سارے جو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں یہ اس میں شامل نہیں تھے، سب کے ساتھ یہ کھیلا جا رہا تھا۔ بہرحال ان کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ آپ سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس سن چکے ہوں گے، ان کے کامنٹ سن چکے ہیں، ان میں میرا خیال ہے وہی پریس ٹاک ہے جس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں، جس میں راجہ ناصر عباس بھی ہیں، اور وہ بھی حیران پریشان ہیں جس طرح سے میں حیران پریشان ہوں، جیسے آپ حیران پریشان ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب ڈیفرنٹ الٹا یہ کر رہے ہیں، ایک نئی کہانی چھوڑ دی ہے غریدہ فاروقی نے اور اپنا کیا کہتے ہیں عمران اسماعیل صاحب۔ اچھا، تو غریدہ فاروقی، عمران اسماعیل، وہ بہت سے لوگ ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ساری چیزیں کھول کے بتا دی ہیں کہ دراصل کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گیا۔ یہ اتنا عجیب و غریب ملک ہے، یہ اتنا مزاحیہ ملک ہے، یہ ملک ہی پنک پینتھر کے لیے بنایا ہے، فلم کے لیے انہوں نے، یہ کارٹون شو ہے کہ ظاہر ہے کہ غریدہ فاروقی جو کہہ رہی ہیں اور جو عمران اسماعیل کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں بھائی بہن اس لیے بن گئے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی سورس سے ISI کے کسی سیکٹر کمانڈر نے ان کو کہا کہ اب آپ یہ شوشہ جو ہے یہاں پہ چھوڑ دیں، اور یہ بیچارے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اپنے خالصتاً بہت ہی لیگلسٹک قسم کی لینگویج میں۔ کون سی عدالت تو کون سا کنٹمپٹ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ ابھی میں اس سے پہلے کہ میں ای میل آپ کو پڑھ کے سناؤں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بگر پکچر کی بات کر لیں ہم، کیونکہ بہت سے فیکٹس ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان، ویسے تو پاکستان کا انالیسس کرنا ٹاپیکل وقتی طور پہ اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ہسٹورک تو آپ انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو روزمرہ ٹاپیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 2 درجن ویلاگرز دنیا کے مختلف حصوں سے، پاکستان سے، آسٹریلیا سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی کہیں سے، امریکہ سے اس کا انالیسس کرتے ہیں، وہ اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ وہ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر کبھی بھی کمپلیٹ فیکٹس نہیں ہوتے، یہاں پہ آدھے پچدے فیکٹس ہوتے ہیں، لوگ 12 گھنٹے کے بعد ہم اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، پلس اس میں ہے کہ بہت سی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جو ہے پھیلائی جاتی ہے۔ تاہم باوجود اس تمام تر کریپ پاٹ کے اس وقت ہمارے پاس کچھ اتنے فیکٹس آ چکے ہیں کہ ہم ایک بگر پکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس بگر پکچر میں کچھ فیکٹس جو ابھی بھی مسنگ ہیں وہ کچھ لوگوں کے پاس ہیں، اگر وہ بھی ڈائیولج ان کو کر دیں تو اس بگر پکچر میں بہت ہی خوبصورتی اور یہ بڑی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ فار انسٹنس اگر چاہیں تو جناب اپنا سہیل آفریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں بھلا کیسے؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کو ہمیں آنیسٹلی یہ بتانا چاہیے اور اپنے رفقائے کار کو بتانا چاہیے، پاکستان کی میڈیا کو بتانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا ایشورنسز دی گئی تھیں، کیا ڈیل ہوئی تھی ان کے درمیان میں اور ISI کے درمیان میں، جب 14-15 اگست کو انہوں نے ایک مصنوعی قسم کا دھرنا دیا 2 گھنٹے کا سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر، سپریم کورٹ کے مقبرے کے باہر، اور پھر اچانک سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہیں وہ جس طرح سے وہ کسی پرنسس کو پرنس مل جاتا ہے جو ہے نا، جو اس کے سندریلا سٹوری کی طرح رجسٹرار آتا ہے اور رجسٹرار آ کے کہتا ہے کہ جناب بالکل ہم آپ کے مطالبے مان لیں گے اور ہم 18 تاریخ کو عمران خان کے کیسز لگا لیں گے، اور ان کو ایک کامیابی جو ہے دے دی جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک اسکرپٹ تھا، میں نے اپنے ویلاگ میں کہا بھی تھا، تو یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ اسکرپٹ تھا جس میں ایک طرح سے ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب نے جو اپنی تحریک اور اپنی ریلی تھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، بجائے اس کے کہ اگست میں ہوتی، اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا اور اس کو 27 سپٹمبر پہ لے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان میں اور ISI کے سیکٹر کمانڈرز کے درمیان میں یہ جو کوئی بھی آفیسرز ان کے ساتھ ٹچ تھے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک ڈیل ہوئی، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سہیل آفریدی صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ آنیسٹلی یہ بتائیں کہ ان کو کیا پرومس کیا گیا تھا۔ میں ہرگز بھی
دونوں کو کہ ان کے ساتھ جو باقی رفقۂ کار ہیں جو بلیو کرتے تھے ساری چیز کے اندر، میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے، ان کو یوز کیا گیا ہے، لیکن یہ انکمبنٹ ہے ان کے اوپر، سہیل آفریدی صاحب کے اوپر اور سلمان اکرم رانا پہ، کہ یہ بتائیں کہ ان کو کیا انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی. ہمیں پرائما فسائے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ بھائی ہم عمران خان کو ہم فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں، آپ لوگ کوئی کیمپین وغیرہ رن نہ کریں، ناٹ دیٹ کہ کیمپین سے کوئی بہت فرق پڑ جانا تھا، لیکن ان کو بیوقوف بنایا گیا اور ان کے تھرو ہم سب کو بیوقوف بنایا گیا کہ عمران خان کو ہم شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کر دیں گے، اس کے بعد مہینہ ایک ہوگا، چیزیں جو ہیں وہاں سے جو ہے وہ پروگریس کر سکیں گی. ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ شیئر کی گئی. یہ ان کو چاہیے کہ بتائیں ہمیں، کیونکہ اس سے بڑی کلیئرٹی ملتی ہے. لیکن اب جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے سپریم کورٹ پاکستان کو استعمال کیا شریفوں کو، شریف خاندان شریفہ اور نواز شریف کے ہوش اڑانے کے لیے. کیوں ہوش اڑ جاتے ہیں نواز شریف کے؟ بیکاز نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہے کہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں وہ خود بھی سیٹ ہارے میں ہیں، ان کی بیٹی بھی سیٹ ہاری بھی ہے، ان کا بھائی بھی سیٹ ہارا ہوا ہے. اصل میں میری انڈرسٹینڈنگ اور انفارمیشن یہ ہے کہ 7 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں فارم 45 کے اوپر اپنی، باقی جو 17 ان کی سیٹیں ہیں اس میں انہوں نے خود ریگنگ کی تھی پی ایم ایل این نے، باقی فوج نے ان کی مدد کر دی اور وہ 17 کی سیٹیں 80-85 میں بدل دیں. اب اس ایپیسوڈ سے ایک چیز جو بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شریف خاندان، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے بہت خوفزدہ ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اور آرمی میں اگر صلح ہو جاتی ہے، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، تو ان کی زندگی اور ان کا پولیٹیکل ایگزسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں پڑ جائے گا. جو چیز 100% کلیئر نہیں ہے کہ جو 2 ایکٹ پاس کروائے گئے ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ غالباً بہت امپورٹنٹ تھے، جس میں سے ایک ایکٹ جو نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے جو چیف آف دا ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کی پاورز کو فردر ایکسپینڈ کرتا ہے اور خوفناک طریقے سے ایکسپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ نہ صرف آرمی بلکہ ایئر فورس اور نیوی میں صرف ایئر فورس کے چیف اور نیوی کے چیف کو چھوڑ کے جتنے بھی آفیسر ہیں آرم فورسز آف پاکستان کے، ان کی ہائرنگ، ان کی فائرنگ، ان کی پروموشن، ان کی پلیسمنٹ، ان کا ڈسپلن، ان کا ریزگنیشن، ان کی چھٹی، ان کی ہر چیز جو ہے وہ اب جنرل عاصم منیر کی دسترس میں ان کے کنٹرول کے اندر چلی گئی. آرم فورسز آف پاکستان میں 1947-48 سے لے کے آج تک کبھی اس قسم کی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ شاید نہیں دیکھی گئی. شاید 1950s میں جب ایک کمانڈر ان چیف ہوا کرتا تھا شاید اس وقت اس قسم کی کوئی سینٹرلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی. اور اس میں ایک اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل ڈائمینشن پہلو یہ ہے کہ ان آرم فورسز آف پاکستان کا جو سب سے پریسٹیجیس اور ریسپیکٹڈ ونگ یا یونٹ ہے پاکستان ایئر فورس PAF، جس کی پریسٹیج کی کمائی ہم سارے کھا رہے ہیں، جس کی پروٹیکشن ہم، جس کی عزت کی وجہ سے 1965، جس کا ابھی کارگل، جس کا پہلگام، یہ ساری کہانی جس کی ہم دیکھ رہے ہیں اس آپریشن سندور کے اندر، آپریشن بنیان المسرور میں ہندوستان کے جہاز گر گئے. اس ایئر فورس میں جس میں آفیسر ہی بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اس ایئر فورس کو اب ایک ایسے شخص کے نیچے دے دیا گیا ہے جو اسی ایئر فورس میں ایک سٹیج پہ ایک ایئر مین تھا، جو ایئر فورس آفیسر نہیں بن سکا، جو آرمی میں PMA کے ذریعے نہیں آیا بلکہ OTS کے ذریعے آیا. یہ بھی ایک شاکنگ قسم کی صورتحال. اب جنرل عاصم منیر صاحب کے جو اپالوجسٹ ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، وہ فوج میں تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ وہ سول سوسائٹی میں بھی پائے جاتے ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے؟ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑی سنسیئرٹی سے پاکستان میں نئے صوبے بنانا چاہ رہے ہیں، بیکاز نئے صوبے بنیں گے تو پاکستان کے انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں گے. صوبے بہت بڑے ہیں، پنجاب اکیلا ہی 12 کروڑ کا ہے، ڈیولوشن کی ضرورت ہوگی. پنجاب سے 3 صوبے نکل سکتے ہیں، سندھ سے 2 نکل سکتے ہیں. ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں، کیونکہ چھوٹے ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوں گے تو بہت بہتر ایڈمنسٹریشن ہو جائے گی. اب ذرا غور کریں پچھلے 24 گھنٹے میں کہ جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر آرم فورسز آف پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ سینٹرلائزیشن پیدا کی. پہلے ہی سینٹرلائزیشن پیدا کی ہوئی ہے، فیلڈ مارشل ہیں، وہ چیف آف دا ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے پاس ساری پاورز ہیں، لیکن اب انہوں نے ایک نیا جوائنٹ چیف آف آفس ختم کر دیا ہے، لیکن اب انہوں نے مزید سینٹرلائزیشن پیدا کر دی. اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر کسی بھی لیول اینڈ سٹیپ کے اوپر وہ بالکل بھی ڈیولوشن کے اندر بلیو نہیں کرتے، اور یہ پروونسز کی ساری کہانی محض ان کی ایک ذاتی پاور پلے اور اس کی ایک خواہش ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی ذہن میں لائیں، بات بھول گئے ہوں گے آپ، نومبر 2022 کے اندر شہباز شریف صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جنرل باجوہ کے زمانے میں، جب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے آفیسرز اور پولیس آفیسرز کی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے وہ حوالے کر دی ISI کے سیکٹر کمانڈرز کے حوالے، اور اس کے بعد اب وہ بھی ISI ان کو کنٹرول کرتی ہے. سنا ہے وہ وہاں بھتہ بھی کھلاتے ہیں ہر شہر میں، ان کو اپنی ACR امپروو کرنے کے لیے ہر مہینے سے جا کے حساب کتاب دیتے ہیں، اور سینٹرلائزیشن کی بدترین سسٹم کے اندر ایگزامپل ہے.
میں نے اس چیز کا ذکر تو کر دیا کہ شریف خاندان بڑا خوفزدہ ہے، عمران خان سے ان کو ڈرا کے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. سہیل آفریدی کو کیا ٹرک دی گئی چاہیے سہیل آفریدی صاحب کو بتائیں، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو یہ امپریشن دیا گیا کہ آپ کے ساتھ ہم ایک ڈیل کر رہے ہیں، عمران خان کو ہم ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہیں، وہاں سے کوئی معاملات آگے جو ہیں وہ نکل سکیں گے. اور نوئنگ فلی ویل سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ، تمام پی ٹی آئی کے لوگ جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان قید تنہائی کی وجہ سے بہت سٹریس کے اندر ہیں، ان کی واقعی صحت جو ہے وہ خراب ہے، وہ مسلسل ہیڈیک کی بات کر رہے ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، بلڈ پریشر ان کا بڑھا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں. اور قید تنہائی بذات خود کسی کو مارنے کے لیے بہت ہوتی ہے، جیسا کہ عظما نے بار بار پریزیڈنٹ جو ہیں مورسی کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا، آج اپنی وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی. ٹھیک، اب یہ جو میری ای میل آئی، میں جس کا میں نے ذکر کیا شروع میں، یہ میرے ہاتھ میں جو ای میل ہے، جو آپ سمجھیں کہ ایک حسین ان کا نام ہے جنہوں نے مجھے بھیجی. یہ ای میل اس طرح سے شروع ہوتی ہے، August 18، یہ مجھے دن کے 1 بجے ملتی ہے. Hey doc, no need to give credit to anyone for the Supreme Court decision IK to be shifted to Shifa International Hospital. This could turn out horribly for IK. کہہ رہے ہیں اس پہ کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ گیم ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ بڑا ہاربل طریقے سے کھیلا جا رہا ہے. Points to remember. Number 1, our Yazid is not a flexible person. He is beyond any possible repair or improvement. He wants a humiliating deal of total surrender from IK, exactly like what Trump demands from Iran. انہوں نے کہا جی ہمارا جو یزید ہے یہ بالکل بھی فلیکسیبل نہیں ہے، اس کو عمران خان سے کوئی بھی ریپروچ میں اس کا نہیں ہو سکتا، یہ تو عمران خان سے ایک ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل ہیومیلیشن کے بغیر کوئی اور اس کا گزارا نہیں. دس ڈیسیژن از اے ڈیلیبریٹ ایکٹ بائی جنرلز. یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ جنرلز نے ایک جان بوجھ کے ایک کھیل یہاں پہ وہ کھیلا ہے. آئی کے تیسرا پوائنٹ ہے، آئی کے ہیز نو جرمز فار ریکانسیلیشن ود جنرلز. جنرلز کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آئی کے جو ہے اس کی جنرلز کے ساتھ کوئی صلح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. چوتھا پوائنٹ ان کا یہ ہے، IK knows he's being recorded live for everything he says and does. His ego would stop him to break down and agree to have a deal with Yazid. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں نے ایک کلپ دیکھا ہے نجم سیٹھی صاحب کا عائشہ کے ساتھ، جس میں نجم سیٹھی صاحب عائشہ کو بڑے غصے سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان مسلسل وہاں پہ سخت باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ان کو کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں سب کچھ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ ایسی سخت زبان جنرل صاحب کے بارے میں استعمال نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں. اب ہمارے جو لکھنے والے ای میل ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ایگو کبھی بھی نوئنگ فلی ویل کہ میں نے جنرل کے بارے میں کیا پوزیشن لی ہوئی ہے، میں کیا بات کرتا رہتا ہوں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی جنرل عاصم کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہو سکتی، کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی. یہ جنرل عاصم کو بھی پتہ ہے، یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر پانچواں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو the solitary confinement is a psychological operation. Yazid must have a team of highly skilled psychologists to monitor IK in a warlike operation room environment. If this is true, IK has a very low chance of success. IK may be a man of strong nerves, but he is still a human being. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل یہ جو سالٹری کنفائنمنٹ ہے، یہ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کی طرف سے عمران خان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل سائی آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان کی روح کو اور ان کی اسپرٹ کو توڑنا ہے. اور اس میں ایک بڑے انہوں نے اسکلڈ قسم کے سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہوں گے جو عمران خان کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، عمران خان جو کچھ وہاں بولتے ہیں یا بڑبڑاتے ہیں، جو ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، ان کو یہ سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسٹڈی بھی کر رہے ہوں گے. اور عمران خان کے لیے یہ بہت مشکل گھڑی ہے، وہ کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو نروز میں، آخر کار وہ ایک انسان ہے. اب یہ آگے لکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ انسائڈر ہیں یہ سائیکائٹرسٹ ہیں. مائی اسیسمنٹ از دیٹ دس ہاسپٹل شفٹنگ ڈرامہ، ذہن میں رکھیے کہ یہ 18 تاریخ کو یہ چیز جو ہے یہ لکھی گئی ہے. میں نے ان کا نام کاٹ دیا، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 18 تاریخ کو یہ ای میل جو ہے یہ 18 تاریخ کو مجھے آتی. ٹھیک، مائی اسیسمنٹ از دیٹ دس ہاسپٹل شفٹنگ ڈرامہ could possibly be yet another psychological operation. یہ ایک اور سائیکولوجیکل آپریشن ہے عمران خان کے اوپر. Possible scenario, I foresee Yazid would choreograph this episode like this. IK would be given a feel through any reassurance that it is all set and he is being shifted to the hospital while he is on the way to the hospital or after he gets in hospital before the complete checkup. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ ذہن میں بات بٹھائی جائے گی، ری ایشور کروایا جائے گا ان کے سورسز کے ذریعے، پی ٹی آئی کے ذریعے، سب سے، کہ آپ کا سب کچھ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، آپ کو ہاسپٹل پہ شفٹ کریں گے، آپ کا پراپر علاج ہو سکے گا. اور جب وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے، آفٹر ہی گیٹس ان ہاسپٹل اور بیفور ہی گیٹس کمپلیٹ چیک اپ، آئی کے وڈ بی آرڈرڈ ٹو بی سینڈ بیک ٹو دا پرزن. That would be the point where they would like to get a deal of humiliation from IK. یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں لکھنے والے ہیں یہ سائیکائٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا مومنٹ بنایا جا رہا ہے، پکایا جا رہا ہے
تاکہ آئی کے کو جب ایک ٹریٹمنٹ کی پوزیشن میں لائیں، جب آئی کے کو یقین ہو جائے کہ میں ہاسپٹل پہنچ گیا ہوں، اینڈ اس وقت پہ آئی کے کو یہ کنوے کیا جائے گا کہ ہماری یہ ڈیل ہے، یا آپ نے ماننی ہے یا نہیں ماننی۔ اب یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ہمیں عمران خان کی بہنوں سے نہیں پتہ چل رہی۔ صدیق جان، عمران ریاض نے اس کے حوالے سے اسپیکولیشن کی ہے، لیکن وہ بھی محض ایک اسپیکولیشن ہے۔ لیکن یہ صاحب 18 تاریخ کو یہ پورا کا پورا نقشہ میرے سامنے کھول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے عمران خان سے ڈیل حاصل کوشش کریں گے۔ بیس لائن سائیکولوجیکل فینومینا، یہ کہتے ہیں کہ ہیو یو ایور ہرڈ ایور observed that while a soldier is fighting with his enemies and is standing ground with all his physical and mental abilities, but as soon as reinforcements arrive or he gets evacuated from the field into an ambulance, the same soldier collapses into unconsciousness۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سولجر کھڑا رہتا ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جس وقت اس کو فیلڈ ایمبولینس آتی ہے، میرے خیال فوجی ہیں اور آتی ہے، اور اس وقت جب اس کو ایویکویٹ کرتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، بیکاز اس سے پہلے اس کی ایڈرینلین رش ہوتی ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس اسٹیج پہ لگتا ہے کہ میں سیف ہوں، میں سیکیور ہوں، یہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک سائیکولوجیکل ٹرک کھیلی ہے۔ This is psychologically the lowest point of his resistance. This happens due to combination of 3 factors: a feeling that it is over now, sheer exhaustion, a sense of protection۔ اچھا، اس کے بعد یہ صاحب مجھے لکھتے ہیں کہ ڈاک، if that is going to happen like the way I foresee, what can you do to throw a spanner in the gears so that Yazid doesn't achieve his goal, even if he does this perfectly with the help of military scouts within PTI۔ اب یہ شاید مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تک، سہیل آفریدی وغیرہ تک، سبار کمرارہ تک پہنچوں۔ وہ ذرا حضور، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کی عرض یہ ہے کہ وہ میرے سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ میرے جیسے کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ مجھ جیسے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ 18 تاریخ کو ایک صاحب نے لکھا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی ہو بہو یہ ڈرامہ اسی طرح سے جو ہے وہ کھیلا گیا ہے۔ اب ہم نے شریف فیملی کا تو سارا ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی ساری کی ساری کیا سچویشن ہے۔ اب میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، باقی کچھ پولیٹیکل پوائنٹس کو میں اس کا ذکر مزید کرتا بھی نہیں ہوں۔ آگے کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ ہر بندہ اس وقت ٹویٹر کے اندر فوج کو گالیاں نکال رہا ہے، سب لوگ فوج کو بلیم کر رہے ہیں، یہ فوج ایسی ہے، ہمیں نہیں دادا تھا، یہ فوج ایسی ہے۔ سو خیبر سے کراچی تک، سوات سے سکھر تک، بلوچستان سے آزاد کشمیر تک، سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ اینٹی فوج ایز این اینٹی ادارے کے اوپر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج بڑی اچھی ہے، یہ فوج معصوم ہے، فوج کے اپنے بڑے گناہ ہیں، ان کے بڑے جرائم ہیں، لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے یہ خالی فوج نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹریم اوور سینٹرلائزیشن ہے ایک شخص کی، ایک ذات کی، جنرل عاصم منیر صاحب کی، جنہوں نے اس پورے نظام کو اپنی مٹھی کے اندر انہوں نے اسے بند کر لیا ہے۔ اور فوج کا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ وار کے لیے بنا ہوا ایک ٹول اور انسٹرومنٹ ہے، وہ اتنے بڑے معاشرے کی پولیٹیکل گورننس کے لیے فوج بنی بھی نہیں ہے۔ فوج کا سٹرکچر ہے وار کرنے کے لیے، اور وار کے اندر ایک چیز ہے ڈسیپشن اینڈ سائی آپ۔ جنرل عاصم منیر فوج کی جو سائی آپس ہیں وہ ہم سب کے اوپر کر رہے ہیں، سویلینز کے اوپر۔ بار بار ہم لوگ جو ان کے ہاتھ بے وقوف بنتے ہیں، کبھی وہ May 9 کر دیتے ہیں، کبھی وہ 26 نومبر آپریشن کر دیتے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ یہ سارے سائیکولوجیکل آپریشنز ہیں جو ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ بڑی سمارٹ فوج ہے کوئی، یہ کسی اور فوج کے ساتھ یہ آپریشنز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی بجائے کہ اگر یہ فوج ہیں تو ہندوستان کی فوج بھی سائے آپریشن کرتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سائے آپریشن اور سائیکولوجیکل وارفیئر کیا ہوتی ہے۔ تو یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ایک سویلین پاپولیشن کے ساتھ کی جا رہی ہے، ہمیں گنی پکس کے طور پہ استعمال کر کے، جو انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں ہم سب کے ساتھ کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ صرف انہوں نے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کیا، یہ انہوں نے ہم سب کے ساتھ کیا۔ اب ایک اور چیز نوٹ کریں جو بڑی پریشان کن ہونی چاہیے، یہ جو نیا ایکٹ ہے جس نے جنرل عاصم منیر کو مزید امپاور کیا ہے، اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جو ڈیزائر ہے، جو بھوک ہے، جو ایپیٹائٹ ہے زیادہ سے زیادہ پاور اپنے اندر اکٹھی کرنے کی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جتنی زیادہ آپ کی پاور کی ڈیزائر بڑھتی ہے، اتنا زیادہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی ہے، جو خوف ہے، وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو ڈاکٹر ہیں اور تمام لوگ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ روز شراب پیتے ہیں نشہ حاصل کرنے کے لیے، ان کو روز تھوڑی سی زیادہ پینی پڑتی ہے، بیکاز اصل مسئلہ ان کا شراب نہیں ہوتا، اس کی مقدار نہیں ہوتی، بلکہ ان کو وہ نشے کی فیلنگ چاہیے ہوتی ہے جو ان کو پہلے دن ملتی تھی۔ لیکن چونکہ لیور کی کیپیسٹی شراب کو بریک ڈاؤن کرنے کی بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کو وہی نشے کی فیلنگ حاصل کرنے کے لیے زیادہ شراب پینی پڑتی ہے۔ طاقت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اس نشے کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو ہر دن پہلے سے زیادہ
طاقت چاہیے ہوتی. اگر آج آپ کے پاس 3x ہے، کل آپ کو 4x چاہیے، پرسوں آپ کو 5x چاہیے. تو جنرل عاصم منیر کی جو ڈیزائر ہے آف ایکسرسائزنگ پاور، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ پاور ہے وداؤٹ اینی سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ پاور وداؤٹ اینی سینس آف پرپس. بعض پاورس ایسی ہوتی ہیں ہسٹری میں، صلاح الدین ایوبی ہو یا پنڈت نہرو ہو، جہاں لوگ اس پاور کے ذریعے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں. پاکستان آرمی کے جو چیف آتے ہیں، ان کے پاس کوئی کنسٹرکٹیو چیز نہیں ہوتی. وہ بن جاتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ چیف بنیں گے. تو جب وہ چیف بن جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر آرمی چیف اپنے لیے ایک پلان کارو آؤٹ کرتا ہے، یا اس کے سبارڈینیٹ بنا دیتے ہیں. جناب آپ فینس بنا دیں، آپ ضرب عضب شروع کر دیں، آپ ضرب مومن شروع کر دیں، آپ افغانستان کو سیدھا کر دیں، آپ کشمیر سے پنگا شروع کر دیں ہندوستان سے، بیکاز انہوں نے اس پاور کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. یہ جو ساری اسٹیٹ آف مائنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی آپ کوئی اور تجربہ، کوئی اور ایکسپیریمنٹ، کوئی اور چیز دیکھیں گے. ہم ایک عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، جس کا کوئی وے فارورڈ، کوئی سلوشن پاکستانی قوم کے لیے اس اسٹیج کے اوپر نہیں ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.